बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के लेक्चर के साथ आपका उस्ताद प्रोफेसर नोमान नासिर अवान। आज हम देखेंगे मजमून नवीसी का 14वां लेक्चर और हमारा आज का मौजू है मखलूत तालीम, यानी जिसे आप लोग अंग्रेज़ी में को एजुकेशन कहते हैं। आपके सामने इसके हवाले से निकात लिख दिए गए हैं। आइए इन निकात को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला नुक्ता कि औरत इस कायनात की अजीम तरीन हस्तियों में शामिल। माँ वो अजीम हस्ती के जिसकी गोद में दुनिया की तमाम अज़मतों ने परवरिश पाई है। माँ की दुआओं ही से हर किसी ने तरक्की की है और लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि माँ की गोद में जो सही तालीम हासिल कर लेते हैं, परवरिश पाते हैं, तरबियत हासिल करते हैं, उन्हीं के ज़िंदगी में कामयाब होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। जिसे शायर ने ये कहा है कि खिश्ते अव्वल गर नहद मैमार कज तासुरैया मी रवज दीवार कज। अगर पहली ईंट ही टेढ़ी रखती जाए तो फिर तो आसमान तक आप दीवार बना लीजिए तो वो टेढ़ी बनेगी। तो माँ की गोद में अगर परवरिश ऐसी की जाती है कि कोई सीधे रास्ते पे चल पड़ता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी सीधे रास्ते ही पर गुजरने के इम्कानात होते हैं। ज़िंदा अक़वाम हमेशा ख़वातीन की तालीम पे बहुत ज़्यादा तवज्जो किया करती हैं, क्योंकि कल को उन्हीं को माशरे को बनाना होता है। इल्म की अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि जब से तख्लीक़ कायनात हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को तख्लीक़ किया गया, हज़रत इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया। अल्लाह ताला ने इसको अपना खलीफा बनाया इंसान को, और इसी इल्म की बुनियाद पे इंसान का मकाम व मर्तबा है, इम्तियाज़ है, इफ्तिखार है, बाकी तमाम मखलूक़ात से ज़्यादा ऊंचा रुतबा इल्म ही की बुनियाद पे इसको अता किया गया है। हम ये कह सकते हैं कि इल्म ही वो क़ुव्वत है कि जो आदमी को इंसान बनाती है। तो इल्म की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तालीम पर औरत का हक़ कितना है? अल्लाह ताला ने औरत को आदमी के, मर्द के बराबर ही तादाद में इस दुनिया में भेजा हुआ है, और बुनियाद भी इंसानियत की एक मर्द और एक औरत से रखी गई है। और इस दुनिया में ज़िंदगी भी उतनी ही गुजारनी होती है एक औरत को जितनी एक मर्द को गुजारनी होती है। अपनी औलाद की तरबियत के हवाले से देखा जाए तो औरत का मकाम ज़्यादा बुलंद है, औरत के फ़राइज़ ज़्यादा हैं। इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि औरत को कम अज़ कम मर्द के बराबर तालीम हासिल करने का हक़ है। बाज़ लोगों के ख़याल में तो औरत की तालीम मर्द की तालीम से कहीं ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो अगर हम कम अज़ कम की बात करें तो भी मर्द से कम तालीम औरत का हक़ नहीं है, बल्कि मर्द की तरबियत करने वाली, मर्द के अखलाक को संवारने वाली ही जब औरत है तो फिर औरत की तालीम को सबसे ज़्यादा अहमियत और अव्वलियत दी जानी चाहिए है। मग़रिब में आज औरत तालीम तो हासिल कर रही है, लेकिन उस तालीम के नतीजे में वो अपना मकाम व मर्तबा बुलंद करने के बजाय उसे ऐसे शिकंजे में कस दिया गया है, ऐसे मसाइल का शिकार कर दिया गया है, जिसके नतीजे में वो बेचारी एक जिनसे बाज़ार बनकर रह गई है। और जो तालीम उसे दी जा रही है वो भी रस्मी तालीम है, दुनियावी तालीम है, मज़हब की तालीम नहीं दी जाती। यहाँ पे किसी भी मज़हब की बात कर लीजिए, मज़हब की तालीम औरत के लिए बहुत नागुज़ीर है, ज़रूरी है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि मग़रिबी माशरे में तालीम को मज़हब से बिल्कुल अलग शोबा समझ लिया गया है, और इसी वजह से मर्द भी दीनी तालीम हासिल करते हुए कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन ख़वातीन की तो बहुत ही कम तादाद को दीनी तालीम दी जाती है। और इसके अलावा ये कि उन्होंने औरत को इस किस्म के कामों के लिए मखसूस कर दिया है कि जिनकी बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है। इस वजह से औरतों की तालीम महज एक रस्मी कार्रवाई की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। जैसा कि अभी आपके सामने बात भी की गई कि अगर बुनियाद ही गलत रख दी जाए, अगर पहली ईंट ही टेढ़ी रख दी जाए, तो फिर तो आसमान तक भी अगर आप इमारत तामीर करते हैं, दीवार खड़ी करते हैं, तो वो टेढ़ी होगी। तो औरत की तालीम में जिन निकात को ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए, मग़रिब में बदकिस्मती से ऐसा नज़र नहीं आता। इसी के नतीजे में हमें मग़रिब की औरत ज़्यादा मसाइल और मुश्किलात का शिकार नज़र आती है। अब बात कर लीजिए इस्लाम में औरत का तालीम का हक़। तो इस्लाम तो वो मज़हब है कि जिसने दुनिया की तारीख़ में सबसे पहली मरतबा औरत को तालीम का हक़ दिया था।
ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو واضح طور پر یہ بات فرما دی کہ علم کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس کے لیے کوئی تخصیص نہیں کی گئی کہ یہ مسلمان مردوں کے لیے فرض ہے یا مسلمان عورتوں کے لیے فرض ہے، بلکہ ہر کوئی جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، جو شہادتین دیتا ہے، جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسلام اس کے اوپر تعلیم کے حصول کو، علم کے حصول کو لازم قرار دے دیتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں مساوی حق دیا گیا ہے عورتوں کو تعلیم کا، اور اگر ہم اسلام کے ابتدائی زمانے میں دیکھتے ہیں تو خواتین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتی تھیں، اور دنیاوی اعتبار سے بھی آج اگر تعلیم دی جا رہی ہے تو اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس نے عورتوں کو دنیاوی تعلیم کے حصول سے بھی منع نہیں کیا، روکا نہیں ہے۔ مرد اور عورت کا آپس میں جو معاشرے میں تعلق ہے، اس کے لیے ایک بڑی اچھی مثال آپ لوگوں نے ہمیشہ سنی بھی ہوگی، اور وہ ہے کہ مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر معاشرے کی گاڑی کو چلنا ہے تو اس میں دونوں کو اپنا اپنا کردار، مرد کو بھی اور عورت کو بھی ادا کرنا ہوگا۔ ایک نیم خواندہ یا ایک غیر خواندہ یا ایک ان پڑھ عورت اگر ہے تو وہ معاشرے میں عدم توازن پیدا کرے گی، عین اسی طرح جیسے ایک ان پڑھ مرد معاشرے میں عدم توازن کا باعث بنے گا۔ لہٰذا لازم ہے کہ مرد اور عورت دونوں مساوی طور پر تعلیم بھی حاصل کریں اور اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے کوشش بھی کریں۔ زندگی کی اور گھر کی گاڑی ممکن نہیں ہے کہ دونوں کے تعاون کے بغیر چلائی جا سکے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جسمانی طور پر، نفسیاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اصناف کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے۔ مرد کے اوپر بیرونی کاموں کا بوجھ زیادہ ڈالا گیا ہے، جبکہ عورت کے لیے جسمانی مشقت کم رکھی گئی ہے اور اندرون خانہ کاموں کی ذمہ داری اس کے اوپر زیادہ ڈالی گئی ہے۔ اسی لیے ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ گھر عورت کی سلطنت ہے، جہاں اس کا حکم چلتا ہے، اس کا سکہ چلتا ہے جہاں پہ۔ تو دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاشرے کے لیے مرد کی اہمیت زیادہ ہے یا عورت کی اہمیت زیادہ ہے، بلکہ دونوں کی اہمیت مساوی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مخلوط تعلیم کیا ہے۔ اگر ایک ہی ادارے میں، ایک ہی کمرہ جماعت میں لڑکے اور لڑکیاں، مرد اور خواتین دونوں تعلیم حاصل کر رہے ہوں تو ہم اسے مخلوط تعلیم یا کو ایجوکیشن کہتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر اس میں خرابیاں ہی اس کے نتیجے میں دیکھنے میں ہمیں ملی ہیں، لیکن اس کے باوجود چند فوائد بھی بیان کیے جاتے ہیں اور نقصانات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ ہم دونوں پہ بات کریں گے تاکہ ہمارا مضمون زیادہ جامع ہو سکے اور اس میں کسی تعصب کی جھلک نہ رہے۔ آپ لوگ بھی جب پیپر میں، امتحان میں مضمون لکھیں گے تو آپ خوبیاں اور خامیاں دونوں کو بیان کیجئے گا۔ تو سب سے پہلا اعتراض جو مخلوط نظام تعلیم پہ کیا جاتا ہے وہ ہے بے پردگی، کیونکہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد تجسس کا شکار رہتی ہے، اور جتنی بھی کوشش کر لی جائے، اگر ایک خاتون پوری کوشش کرے کہ اس کا پردہ قائم رہے، اس کی بے پردگی نہ ہو، لیکن ایک ایسی جگہ، ایک ایسا تعلیمی ادارہ جہاں مردوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہوگی، وہاں لامحالہ بے پردگی کا امکان، خدشہ موجود ہو سکتا ہے۔ اور ایسے ہوس پرست دنیا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں جو متجسس ہو کر خواتین کو جو پردہ کرنا چاہتی ہیں ان خواتین کو دیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو بے پردگی کا خدشہ موجود رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مخلوط نظام تعلیم کے نتیجے میں منفی سوچیں پیدا ہونے کے خدشات، امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ دونوں اصناف میں، یعنی جو لڑکے اور جو لڑکیاں دونوں ایک مخلوط نظام تعلیم کے تحت تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، دونوں ہی میں منفی سوچیں ابھرنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ ذہنی طور پہ بے راہ روی کا شکار ہو سکتے ہیں اور صراط مستقیم سے، سیدھے راستے سے بھٹک سکتے ہیں۔ اس کا ایک اور نقصان دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ توجہ اس جانب نہیں رہتی جس جانب توجہ کرنے کے لیے طلباء و طالبات کو تعلیمی اداروں میں بھیجا جاتا ہے، یعنی ان کا حصول علم، حصول تعلیم۔ تو اس کے بجائے ان کی توجہ دائیں بائیں بھٹک جاتی ہے اور وہ اپنے مقصد سے قدرے دور چلے جاتے ہیں۔ مخلوط نظام تعلیم پہ اعتراض کرنے والوں کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں ہماری جو مشرقی روایات ہیں اور جو اس سے بڑھ کے ہماری دینی روایات ہیں ان کا زوال نظر آتا ہے، وہ پس پشت ڈال دی جاتی ہیں۔ مخلوط تعلیمی اداروں میں بے جا طور پر
طلباء و طالبات کو آزادی دی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں اخلاقی، تہذیبی، معاشرتی، سماجی اور بالخصوص دینی اقدار متاثر ہوتی ہیں، اور جیسا کہ کہا گیا کہ یہ منفی سوچیں جنم لیتی ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ منفی اثرات فقط اس تعلیمی ادارے کے اندر ہی نہیں رہتے بلکہ مجموعی طور پر پورے معاشرے میں پھیلتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ عورت جب تک مرد سے ایک فاصلے پہ ہوتی ہے تب تک ہر مرد اس کی عزت کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ ہر وقت اس کے سامنے موجود ہو، وہ اس سے کھلم کھلا اختلاط اور گفتگو کر رہی ہو، اس کے نتیجے میں وہ جو فطری طور پر تکلف، جھجک اور عزت ایک دوسرے کے لیے دونوں میں پائی جاتی ہے، بالخصوص حضرات میں خواتین کے لیے پائی جاتی ہے، اس میں کمی آتی ہوئی واضح طور پر محسوس ہوتی ہے۔ اس بے تکلفی کا نتیجہ ہم نے آپ کے سامنے جو ہیڈنگ لکھی ہے وہ عزت میں کمی کی صورت میں دیکھنے میں آتا ہے۔ اگر فاصلہ برقرار رہے تو تکلف، جھجک اور بالخصوص عزت برقرار رہتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مخلوط تعلیمی اداروں میں صنف مخالف کو متاثر کرنے کے لیے اس قسم کے رواجوں پہ، فیشنز پہ عمل کیا جاتا ہے، اپنے ہم صنفوں پر سبقت لے جانے کے لیے اس قسم کے ملبوسات زیب تن کیے جاتے ہیں کہ جن کا کھلے عام پہنے جانا مناسب نہیں ہے۔ اس میں بہت سی مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں، آپ ان کو لکھ بھی سکتے ہیں۔ بہت زیادہ چست ملبوسات پہننا بھی اس میں شامل ہے، اور بھی بہت سے ایسے رواج جو نہیں ہونے چاہیے، بالخصوص جب آپ ایک تعلیمی ادارے میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے سامنے حصول علم کے لیے جا رہے ہیں، ایسے ملبوسات سے گریز کیا جانا لازم ہے، لیکن ہمیں تعلیمی اداروں میں اس کی بھی ایک دوڑ نظر آتی ہے۔ ایک نقصان یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مخلوط تعلیم کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ بچوں کو طبی مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ قبل از وقت ان میں ایسی تبدیلیاں رونما ہونے لگتی ہیں جو ہونا تو ہوتی ہیں لیکن ایک مخصوص وقت پر ہونا ہوتی ہیں، لیکن اس اختلاط کے نتیجے میں وہ قبل از وقت ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں غیر فطری طور پر بہت سے طبی مسائل بچوں میں جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ دور رس منفی نتائج کے حامل ہوا کرتے ہیں۔ ایک اور چیز یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں حضرات کی ایک خاصی بڑی تعداد مختلف قسم کے نشے کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن جب ایک گروپ میں آپس میں اٹھنا بیٹھنا اور گفتگو ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ خواتین میں بھی نشے کا رجحان بڑھتا ہوا نظر آتا ہے معاشرے میں، اور وہ چیزیں جو خواتین کے لیے بڑی اچنبھے کی بات ہوتی ہیں، جب وہ روزانہ ان چیزوں کو عام استعمال ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کے اپنے اندر بھی ان چیزوں کے لیے جھجک دور ہو جاتی ہے، ہچکچاہٹ دور ہو جاتی ہے، اور بدقسمتی سے وہ خود بھی نشے کا شکار ہوتی نظر آتی ہیں۔ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ہماری جو اپنی روایات ہیں ان کا زوال ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کا نتیجہ دوسری جانب کیا نکلتا ہے کہ ہمیں دو قسم کی روایات عروج پاتی ہوئی، ترقی پاتی، فروغ پاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے مغربی تہذیب ہمیں پھلتی پھولتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہمارے جو مخلوط تعلیم کے ادارے ہیں ان میں ملبوسات بھی ایسے ہی ہیں، اور دیگر معاملات بھی ہمیں مغرب والے ان میں بدقسمتی سے بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہمیں ہندوانہ تہذیب نظر آتی ہے۔ ایسے ایسے دن منائے جاتے ہیں کہ جن کا ہمارے مذہب یا ہماری روایات کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق مغربی تہذیب کے ساتھ ہے۔ مثلا ویلنٹائنز ڈے اس کی ایک مثال ہو سکتا ہے، اور بعض تعلیمی اداروں میں ہندوانہ تہذیب کا ایک نشان یعنی ہولی مناتے ہوئے بھی طلباء کو دیکھا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اپنی روایات کو بھلا کے ہمارے بچے بالخصوص جو مخلوط تعلیم کے اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوسری تہذیبوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ منفی چیزوں اور روکے جانے والی چیزوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ بالخصوص یہ عمر ایسی ہوتی ہے نوجوانی کی، طالب علمی کی، جس میں وہ بغاوت پہ آمادہ ہوتا ہے۔ جن تعلیمی اداروں میں صرف بچے یا صرف بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہوں، وہاں پہ
نظم و ضبط کو قائم رکھنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ تعلیمی ادارے جہاں پہ مخلوط تعلیم دی جاتی ہے وہاں پہ نظم و ضبط کا قائم رکھنا زیادہ مشکل نظر آتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی ادارے کی جو مجموعی فضا ہے وہ ایسی نہیں رہتی کہ ہم اسے تعلیمی ادارہ کہیں، اس کو دیکھنے سے کسی سیر گاہ کا سا ماحول نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں طلباء کی پوری زندگی غیر منظم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس عمر میں جو عادتیں ان کی پختہ ہو جاتی ہیں، ساری عمر وہ عادتیں ساتھ چھوڑتی نظر نہیں آتی ہیں۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ توقع یہ کی جاتی ہے اور کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ خواتین اور حضرات کے لیے، بچوں اور بچیوں کے لیے، لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے نصاب قدرے مختلف ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی اپنی اپنی زندگی ہوتی ہے، ان کا اپنا اپنا زندگی کے فرائض ہوتے ہیں، اس کے مطابق انہیں تعلیم دی جانی چاہیے، لیکن مخلوط تعلیم کے اداروں میں تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں کو ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی کمرہ جماعت میں، ایک ہی استاد نے ایک ہی نصاب پڑھانا ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ضروری باتیں جو ان کو الگ الگ نصاب کی صورت میں پڑھائی جانی چاہیے، ان کا اہتمام ادارے کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ لڑکوں کے بارے میں بالعموم یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ باغیانہ اور سرکشی کے جذبات رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن مخلوط تعلیم حاصل کرنے کے نتیجے میں ایسے معاملات بھی دیکھنے میں سامنے آتے ہیں کہ خواتین کی، لڑکیوں کی، بچیوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی لڑکوں کے دیکھا دیکھی اپنے والدین کے خلاف سرکشی اور بغاوت کے جذبات کا اظہار کرتی نظر آتی ہے، حالانکہ یہ ان کی صنف کے جو معیارات ہیں ان کے خلاف نظر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ناروا طور پر، ناجائز طور پر بغاوت کرتی نظر آتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ تعداد بہت کم ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے کیسز دیکھنے میں سامنے ضرور آ رہے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ چیز 100% اچھی یا 100% بری ہے۔ اسی طریقے سے مخلوط نظام تعلیم کی جہاں پہ بہت سی تنقید کی جاتی ہے، اس پہ تنقید کی جاتی ہے، اس کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں، وہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے حضرات و خواتین اس کی بہت سی خوبیاں بیان کرتے بھی نظر آتے ہیں، اور آپ لوگ اپنے مضمون میں ان خوبیوں کو بھی جگہ دیجئے گا، تو آئیے چند خوبیاں جو بیان کی جاتی ہیں ان کو بھی دیکھ لیا جائے۔ جو لوگ مخلوط تعلیم کی خوبیاں بیان کرتے ہیں ان کے نزدیک سب سے پہلی، سب سے بنیادی، سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مخلوط نظام تعلیم میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں میں اعتماد زیادہ ہوتا ہے، وہ زیادہ اپنے اوپر اعتماد رکھنے والے، سیلف کانفیڈنس رکھنے والے ہوتے ہیں، اور وہ زندگی کی دوڑ میں باقیوں کی نسبت زیادہ بہتر طور پر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دوسری چیز کہا جاتا ہے کہ دونوں اصناف کے درمیان جو اجنبیت ہوتی ہے، مخلوط تعلیم کے اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے نتیجے میں لڑکوں اور لڑکیوں میں، دونوں اصناف میں ایک دوسرے کے لیے جو اجنبیت ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کو ایک الگ مخلوق تصور کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک بحث طلب موضوع ہے، لیکن جو لوگ اس کے فوائد بیان کرتے ہیں وہ یہ فائدہ بھی بیان کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ صرف لڑکے جب لڑکوں کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لڑکیاں جب لڑکیوں کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کا ایک الگ انداز ہوتا ہے گفتگو کا، رہن سہن کا، لیکن جب وہ مخلوط تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک خاص رکھ رکھاؤ آ جاتا ہے، اور انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے صنف مخالف کی موجودگی میں کس انداز میں رہنا چاہیے، بولنا چاہیے، اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ تو ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بچوں بچیوں میں ایک رکھ رکھاؤ آ جاتا ہے۔ جب خواتین اور حضرات دونوں ایک جیسی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو مخلوط تعلیم کی تعریف کرنے والے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان دونوں کے لیے ایکول اپرچونٹی، یعنی مساوی مواقع پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک جیسی ترقی کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ مخلوط تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی سوچ زیادہ پختہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے خیالات سے اور ایک دوسرے کے حالات سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے تجربات اور مشاہدات سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کی سوچ میں زیادہ پختگی نظر آتی ہے۔ معاشرے میں صنفی امتیاز بہت زیادہ نظر آتا ہے، یعنی حضرات میں خواتین کے لیے، خواتین میں حضرات کے لیے ایک مخالفانہ یا متعصبانہ رویہ جو پایا جاتا ہے۔ مخلوط تعلیم کے حامیوں کا یہ کہنا ہے کہ اس تعلیم کے ذریعے سے ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے صنفی تعصب اور امتیاز
کم ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات بعض لوگوں میں تو بالکل ختم بھی ہو جاتا ہے۔ انہیں ایک دوسرے کی صلاحیتوں کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، انہیں یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی کسی سے برتر یا کسی سے کمتر نہیں ہے اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کے لیے منفی خیالات نہیں رکھتے۔ عملی زندگی کی تیاری، چونکہ عملی طور پر معاشرے میں خواتین اور حضرات کو مل کر ہی رہنا ہے، معاشرہ دونوں ہی کے ملنے سے بنتا ہے، لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی نے مخلوط تعلیم حاصل کر رکھی ہے تو وہ عملی زندگی کے لیے بہتر طور پر تیار ہوتا ہے، اور اس کے لیے یہ کوئی اچنبھے کی اور عجیب بات نہیں ہوتی کہ اس کا سامنا صنف مخالف کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو لوگ مخلوط تعلیم کی خوبیاں بیان کرتے ہیں وہ ایک بہت بڑا فائدہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے جیسے ممالک جہاں پہ وسائل کی کمی ہے، وہاں خواتین و حضرات کے لیے الگ الگ تعلیمی ادارے قائم کرنا ایک مشکل کام ہے، اور یہ بات کسی حد تک درست نظر بھی آتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر ایک ہی ادارہ قائم کیا جاتا ہے اور اس میں دونوں اصناف سے تعلق رکھنے والے یعنی بچے اور بچیاں دونوں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو انتظامیہ کے لیے کم وسائل میں تعلیم دینا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ اگر کسی تعلیمی ادارے میں 100 طلبہ کی گنجائش ہے اور وہاں پہ 50 حضرات اور 50 خواتین پڑھ رہی ہیں، تو بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں داخلہ لینے والے مرد حضرات کی تعداد 70 اور خواتین کی تعداد 30 ہو، یا اس کے مخالف بھی اعداد و شمار ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ادارے کے لیے اس 100 کی تعداد کو برقرار رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ایک تعلیمی ادارہ صرف خواتین یا صرف حضرات کے لیے ہے تو ممکن ہے کہ 100 حضرات یا 100 خواتین وہاں پہ تعلیم کے لیے نہ آئیں، اور ہم نے جیسا مثال کے لیے کہا کہ 30 نشستیں صنف مخالف کی ہیں تو وہ 30 نشستیں خالی رہ سکتی ہیں، اور اس طرح سے ہمارے جیسے غریب ملک کے وسائل کا ضیاع ہو سکتا ہے۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی چیز مکمل طور پر اچھی یا مکمل طور پر بری نہیں ہوتی ہے، ہماری سوچ بنیادی طور پہ چیزوں کو اچھا یا برا بناتی ہے۔ یہی معاملہ ہمیں مخلوط تعلیم کے ساتھ بھی نظر آتا ہے، جہاں اس کی بہت سی برائیاں بیان کرنے والے لوگ موجود ہیں، وہیں اس کی بہت سی خوبیاں بیان کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ اب اس کا تجزیہ ہمیں خود کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ کہ یہ ہمارا اپنا رویہ اور ہمارا اپنا کردار ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو مثبت طور پر استعمال کرتے ہیں یا منفی طور پر لیتے ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے وہ نکات جو ہمیں اس مضمون میں بیان کرنا ہے۔ اب آئیے ہم اس کے لیے حوالہ جات دیکھنے کے لیے اگلے بورڈ پر چلتے ہیں۔ جی، پہلے نمبر پر وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ دوسرا، علم نور ہے اور جہالت تاریکی ہے، الحدیث۔ تیسرا، مکالمات فلاطوں نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطوں۔ چوتھا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و زن پر فرض ہے۔ پانچواں، بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ چھٹا، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ ساتواں، قدم قدم پہ یہاں احتیاط لازم ہے کہ منتظر ہے یہ دنیا کسی بہانے کی، مطلب دنیا تو بدنام کرنا چاہتی ہے، لہٰذا انسان کو خود اپنے کردار کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آٹھواں، حسن صورت کے لیے خوبی سیرت ہے ضرور، گل وہی جس میں کہ خوشبو بھی ہو رنگت کے سوا۔ اور نواں ہے، خلاف فطرت کام کے منفی اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا آج کا مضمون۔ امید ہے آپ کو تمام نکات کی بخوبی سمجھ آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔